बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों में हमने आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी किया जंगों की ख़बरें दे दे कर, और इस वक्त ईद भी हम ऐसे आलम में गुज़ार रहे हैं जबकि हमारे इर्द गिर्द जंगें हो रही हैं। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि आज की नशिस्त एक ऐसी शख्सियत के साथ रख दी जाए जो कि हमें दुख ना दे बल्कि हमें सुख दे या हमें इल्म दे। और आज के जरगे के मेहमान हैं जनाब रहमान फ़ारस साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, निसब दर्जन किताबों के मुसन्निफ़ है, शायर है, अदीब है, अंग्रेज़ी रिसालों में भी लिखते हैं, उर्दू अखबारात में भी लिखते हैं। और इसके अलावा ये भी अजीब एक तमाशा है कि एक तरफ वो ब्यूरोक्रेट है, और ब्यूरोक्रेट से हम ये तवक्को नहीं रखते आजकल ब्यूरोक्रेसी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो आइए नाज़रीन, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया और आपको ईद मुबारक। आपको भी सलीम भाई बहुत बहुत ईद मुबारक। और जियो टेलीविज़न के तवस्सुत से मैं तमाम आलम इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को दिल की अथाह गहराइयों से ईद की मुबारक पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और ये मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ ब्यूरोक्रेसी और दूसरी तरफ आप आले पाए के शायर भी बने, तो ये कैसे हुआ? आप इस तरफ कैसे आए? ये सलीम भाई दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। पहला ये कहता है कि अगर आपका पैशन, आपका शौक़ और आपका प्रोफेशन, कार रोज़गार या तलाश मुआश का, तलाश रिज़्क़ का सिलसिला एक जैसे हैं, तो बाज़ औक़ात होता ये है कि आपके प्रोफेशन में ही आपकी तमाम एनर्जी फिज़ल आउट हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप शायर, अदीब हैं, नक़ाद हैं और साथ में उर्दू पढ़ाते हैं, तो ये मुमकिन है कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते आपकी वो अर्ज, वो डिज़ायर जो कि शायरी की या लिखने लिखाने की है, वो उधर क्लासरूम में फिज़ल आउट हो जाए। दूसरा इससे मुख्तलिफ है जिस पे मैं यकीन रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका पैशन और आपका प्रोफेशन दो मुतज़ाद और अपोज़िट हैं, तो आपको 9 से 5 बजे तक जो आपकी तबीयत पे बंद लगा रहता है ब्यूरोक्रेसी का, वो गालिब के शेर के बकौल के पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां। और तो जब आपकी तबीयत के ऊपर बंद लगता है, रुकावट लगती है, कोई सद्दे राह बनता है, कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई हर्डल्स आती हैं, तो जब वो हर्डल हटती है तो फिर पूरी एनर्जी, पूरी तवानाई, पूरी शहरियत के साथ क्रिएटिविटी और तख्लीक के धारे बुलंद होते हैं और निकलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक तरफ स्टैटिस्टिक्स हैं, फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, बोरिंग, जिसमें आप फ़ाइलों के सुर्ख फीतों के साथ बंधे रहते हैं, लेकिन उस आलम में भी कहीं ना कहीं से आपको तख्लीक का एक बैकग्राउंड जारी रहता है। अच्छा, वैसे आपको मैंने महसूस किया है कि आप हाल और माजी के दीगर शुअरा जो है उनके बारे में भी लिखते रहते हैं। जी। और सोचते रहते हैं, तो उनमें आप को किसने मुतासर किया है? देखिए, कंटेम्परेरी आपके जो असर हाज़िर के हम असर हैं उनके साथ जुड़त भी बहुत ज़रूरी है, और क्लासिक के साथ जुड़े रहना, रिवायत के साथ मुंसलिक और मरबूत रहना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि एक फ़ास्ट बॉलर जितना पीछे से दौड़ के आएगा उतना तेज़ बॉलिंग आगे करेगा। कमान को आप जितना पीछे तीर को खींचेंगे उतना ही वो तेज़ आगे सफ़र करेगा और दूर तक जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि हमारी जड़ें जिस कदर पीछे पैवस्त होंगी, जितना ज़मीन के अंदर ग्राउंडेड होंगी, हम अपनी रवायत, अपने मुआशरे के साथ जितना जुड़े होंगे, उतना ही हमारा शेर पॉजिटिव होगा और ताकतवर होगा। तो मैं तो शुरू हुआ था मेरा मुतालिया एक उल्टी सतह से। मैंने वली दक्कनी से शुरू किया, मीर गालिब से होता हुआ ज़ौक़, मसफ़ी, शेफ्ता, मोमिन, जिगर, और फिर इनसे होते हुए ज़्यादा कंटेम्परेरीज़ तक अहमद नदीम क़ासमी साहब, फ़राज़, परवीन, अब्बास ताबिश, शकील जाज़िब तक मेरी बात पहुँची है। तो ये इस तरह का है। दरमियान में नसर निगार भी आया, कुदरतुल्लाह शहाब। आपने सिविल सर्विस का जिक्र किया, तो हमारे यहाँ भी कुछ चीदा चुनीदा, कुछ सेलेक्टेड लोग, चोज़न वंस ऐसे ज़रूर रहे हैं कि जो सिविल सर्विस में होने के बावजूद बहुत आला मेयार का अरफ़ा अदब तख्लीक करते रहे हैं। जैसे कुदरतुल्लाह शहाब से ये बात शुरू हुई, मुस्तफ़ा ज़ैदी, इन्हीं पत्थरों पे चल कर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो मुस्तफ़ा ज़ैदी से होते हुए मुर्तज़ा बल्लास साहब तक बात पहुंची। तो ये सिलसिला परवीन शाकिर थी 10th कॉमन की, कस्टम्स की। तो ये सिलसिला जो है, सिविल सर्विस आपको एक तरह से प्लेटफॉर्म तो ज़रूर प्रोवाइड करती है,
اور آپ کو مواقع دیتی ہے کہ آپ پڑھتے لکھتے رہیے. تو اگر باقی گفتگو پہ وقت ضائع کرنے کی بجائے کوئی ایک آپ کی پسند کی غزل سنی جائے تو؟ جی میں بالکل پیش کرتا ہوں. ایک تازہ چیز ہے جو کہ آپ اس میں دیکھیے گا، آپ خود اردو کو اپریشیٹ کرنے والے شخصیت ہیں، تخلیق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات روزمرہ کی بات یا محاورہ جو ہے عام گفتگو والا جب شعر میں آتا ہے، جیسے آپ پروگرام ریکارڈنگ سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے، آپ نے کہا میں اپنا لہجہ بنا کے نہیں بولتا، میں جیسا ہوں ویسا اسکرین پہ نظر آتا ہوں. تو یہ والا جو اوریجنلٹی ہے یہی تخلیق میں تاثیر کا وہ بنتی ہے. تو اس میں نے کچھ محاورے یوز کیے ہیں کچھ گفتگو کے، اور عید کے حوالے سے ہے، تو چونکہ عید کا موقع ہے تو میں بالکل تازہ ہے. عشق کو حسن کا فطرانہ دلائے گی یہ عید. عشق کو حسن کا فطرانہ دلائے گی. عشق کو حسن کا فطرانہ دلائے گی یہ عید، لازماً کوئی نیا چاند چڑھائے گی یہ عید. واہ. لازماً کوئی نیا چاند چڑھائے گی یہ عید، جس کی ہر پتی پتہ دے گی لبے جانا کا. جس کی ہر پتی پتہ دے گی لبے جانا کا، باغ دل میں کوئی گل ایسا کھلائے گی یہ عید. واہ. باغ دل میں کوئی گل ایسا کھلائے گی یہ عید. تھوڑا سا شریر لہجے کا شعر ہے کہ صاحبو پورے دنوں کی ہے سنبھل کر ملیو. صاحبو پورے دنوں کی ہے سنبھل کر ملیے، لگتی چھوٹی ہے بڑی بن کے دکھائے گی یہ عید. واہ. لگتی چھوٹی ہے بڑی بن کے دکھائے گی یہ عید. عین سے 3 حروف ہیں عید کے. عین سے عشق ہے، یہ یاد ہے، اور دال سے دل. عین سے عشق ہے، یہ یاد ہے، اور دال سے دل. طالب شوق پڑھے گا تو پڑھائے گی یہ عید. اور یار کی دید میں الجھیں تو سرا ہی نہ ملے، کیا رگو پے کو سوئیوں سا بنائے گی یہ عید. اور یہ آخری 2 شعر ہیں کہ ہاتھ میں رکھیے ابھی دل کا پیالہ فارس. مختہ ہے. ہاتھ میں رکھیے ابھی دل کا پیالہ فارس، شیر خرمے سے کوئی شخص ملائے گی یہ عید. واہ. اب دیکھیے ہماری، بہت شکریہ، ہماری جو روایت ہے عید منانے کی، ارسطو کا ایک قول ہے، ارسطاٹل کا، اس کی نکومیخین ایتھکس اس کی کتاب کا، کہ تہوار کسی بھی معاشرے کی اجتماعی خوشی کو فردوں میں، افراد میں بانٹ لینے کا نام ہے. تو اب عید جو ہے وہ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے. آپ دیکھیے صبح کی اذان سے اور تکبیروں کی، نماز عید کی تکبیروں سے لے کے جو گھر کے صحن میں رونقیں آتی ہیں، بچوں کے والے گھروں میں جو کلکاریاں ہوتی ہیں، رنگ، خوشبو، مہندیاں، چوڑیاں، خوشبوئیں، یہ سب چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جیو سے بڑا پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے یہ دعا بھجوانے کا دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے، کہ پاکستان میں الحمدللہ جس طرح امن و آشتی کے ساتھ عید منائی جا رہی ہے، ایسے دنیا بھر میں، عالم اسلام میں اللہ سب مسلمانوں کو اتنی ہی خوشیاں عطا کرے، اتنا سکون عطا کرے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ عید بھی ہماری دیگر تہواروں کی طرح صرف رسم رہ گئی اور اس کی روح ختم ہو گئی؟ جی، ہماری ایج تک آتے آتے شاید عید اتنی دفعہ اس کی تکرار ہو چکتی ہے، اتنی دفعہ دہرائی جاتی ہے کہ وہ ایکسائٹمنٹ بچتی نہیں ہے. مجھے یاد پڑتا ہے، آپ کو بھی یقیناً یاد ہوگا اپنا بچپن، لڑکپن، نوجوانی کے، جب عید چاند رات کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، ہم بار بار اٹھ کے گھڑیال کو، کلاک کو دیکھا کرتے تھے کہ کب عید کی نماز ہوگی، اور عیدی ملنے کی جتنا شوق ہوا کرتا تھا. اب میرا خیال ہے کچھ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ نئی نسل یا نئی پوج جو ہے اس میں وہ والا جوش و جذبہ، وہ والا ولولہ، وہ ہمہمہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں ہوا کرتا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے، یہ جو آئی پیڈز اور اسکرین ٹائم ہے وہ ہماری بہت سی روایتوں سے کی جڑت سے ہمیں الگ کرتا چلا جا رہا ہے. اب 4 لوگ بیٹھے ہیں ڈرائنگ روم میں، میاں بیوی اور ان کے 2 بچے، اور چاروں کے پاس اسکرین ہے، اور چاروں ساتھ ہوتے ہوئے، پاس ہوتے ہوئے، قریب ہوتے ہوئے بہت دور ہیں، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے. تو عید تو کلیکٹیوٹی کا نام ہے، جڑت کا نام ہے. تو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اس میں قصور ہمارے اسکرین ٹائم کا بھی ہے. لیکن خود آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کہاں سے یہ سارا فورس لیتے ہیں کہ آپ یہ اتنے سارے کام کیسے کر جاتے ہیں؟ فورس، تخلیق کی فورس. جیسے آپ دیکھیے ماشاءاللہ آپ مسلسل ایک پرائم ٹائم میں اپیئر ہوتے ہیں، اور اس کی
کوالٹی کو، مقدار اور معیار کو برقرار رکھتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے تخلیق کی، آپ کا یونرا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، صنف سخن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ ایک کالم نگار ہوں، یا آپ ایک ادیب ہوں، دانشور ہوں، صحافی ہوں، یا بیوروکریٹ ہوں. مجھے یہ لگتا ہے لمحہ موجود جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے، گزارنا چاہیے. میرا ایک شعر ہے سلیم بھائی کہ مستقبل و ماضی میں نہ محدود رہا کر. مستقبل و ماضی میں نہ محدود رہا کر. مستقبل و ماضی میں نہ محدود رہا کر، ہر لمحہ موجود میں موجود رہا کر. واہ. تو مجھے یہ قرآن کی آیت ہے کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو نفس مطمئنہ کے لوگ ہیں، جو مطمئن لوگ ہیں، وہ دو طرح کی چیزوں سے جو لمحہ موجود آپ کو کھینچتا ہے. مثلا اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، دس از اے بیوٹیفل مومنٹ. آئی ایم میٹنگ اے پرسن جس کو میں ملنا چاہتا تھا بہت عرصے سے. مجھے دو طرح کی چیزیں اس لمحہ موجود کی، اس عید کی خوشی سے باہر کھینچ سکتی ہیں. ایک ماضی کا ملال، پچھتاوا ہمیشہ گزشتہ کا ہوتا ہے، جس کو آپ حزن بھی بولتے ہیں. پچھتاوا آئندہ کا نہیں ہو سکتا، آئندہ کا خوف ہوتا ہے ہمیشہ کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو آپ دو چیزوں سے جان چھڑوا لیجئے، گزشتہ کا پچھتاوا، ریگریٹ، اور آئندہ کا کوئی خوف یا حزن، تو آپ لمحہ موجود میں رہیں گے. عید کے دن عید منائیے، عید کے دن گزشتہ کے ملال اور آئندہ کے خوف سے بچیے، اور یہ چیز صادق آتی ہے ہر لمحے، ہر پروفیشن، ہر مومنٹ پہ. آج کے اس اسپیشل جرگے میں ہمارے ساتھ ایک اسپیشل مہمان ہیں جناب رحمان فارس صاحب. رحمان فارس صاحب ابھی تک کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں شاعری کی؟ میرا سلیم بھائی پہلا مجموعہ تھا عشق بخیر. یہ نظموں، غزلوں، ربائی، ہائیکو، منظوم، سفرنامے، مرثیہ، سلام، حمد، نعت، ان سب کا مجموعہ تھا. اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عصر حاضر میں بہت متنوع، بہت ڈائیورس مجموعوں میں سے ایک ہے، جس میں صرف نظم غزل نہیں ہے، ہر یونرا موجود ہے. اس کو نیشنل ایوارڈ فار دا بیسٹ پوئٹری پبلیکیشن ان دا ایئر 2019 ملا. عکس خوشبو ایوارڈ پروین شاکر ٹرسٹ، اٹس اے نیشنل ایوارڈ. اور اس کے بعد پھر یہ ایک میری دوسری کتاب تھی، پیبلو نیرودا، ایک اسپینش ہسپانوی نوبل laureate ہیں. ان کی کتاب تھی ہسپانوی زبان کی سین سونیتوز دی امور. تو اس کو میں نے ترجمہ کیا محبت کی 100 نظمیں کے عنوان سے. یہ منظوم ترجمہ تھا. یہ پیبلو نے اپنی ہی زندگی پہ، اپنی وائف کے ایک دن کے، میٹلڈا اس کا نام تھا، ایک دن کی مصروفیات پہ یہ کتاب لکھی تھی. تو میں نے جیو کے مارننگ شو میں، عبداللہ اور ہما کا شو تھا، تو میں نے اس میں ذکر کیا کہ یہ پیبلو نے اپنی بیگم کے اوپر 100 نظمیں لکھی ہیں. تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کہنے لگیں کوئی شاعر اپنی بیگم کے اوپر بھی شاعری کر سکتا ہے کیا؟ تو میں یہ جیو کے توسط سے بہت سارے ہمارے قارئین کی، ناظرین کی اور سامعین کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیگم پر بھی نظمیں غزلیں ہو سکتی ہیں. تو تیسری جو حال ہی میں کتاب آئی ہے، یہ یاد آباد، یہ ایک ہی زمین میں 72 غزلوں کا ایکسپیریمنٹ ہے، وچ از دا فرسٹ ون ان اردو شاعری. اس میں ہر غزل جو ہے ایک کسی دور کی یاد دلاتی ہے، اور اس میں نے ان کیریکٹرز کو دوبارہ لائیو کیا ہے جو کہ ہمارے معاشرے نے یا قتل کر دیے یا ٹیکنالوجی کے ہاتھوں ذبح ہو کے رہ گئے. مثلاً آپ دیکھیے شاعری میں، میرے بچپن میں نے اپنے جنم بھومی میں، اپنے جس شہر میں پیدا ہوا برے والا میں وہاں دیکھا ماشکی ہوا کرتا تھا ایک، شاید آپ کو بھی یاد ہو، جو ایک چمڑے کی مشک لے کر اور میونسپل کارپوریشن کی طرف سے گلیوں میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا تھا صبح سویرے، اور وہ صفائی کیا کرتا تھا. تانگے بان ہوا کرتا تھا. اب میونسپل کمیٹی کی طرف سے ٹرک آ گئے تو ماشکی کا کیریکٹر معاشرے سے بھی چلا گیا اور ہمارے ادب سے بھی چلا گیا. تانگے بان، کوچوان، تانگے ختم ہوئے، ٹیکسیز آ گئیں اور یہ ساری باقی لیموزینز آ گئیں، تو وہ اس کا بھی ختم ہو گیا. ڈاکیا ہوا کرتا تھا. دیکھیے اب خط لکھنے کا رجحان سارا ہمارے ٹیکسٹ میسیجز نے، واٹس ایپ نے ختم کر دیا. تو کون خط لکھتا ہے؟ لیکن جو خط لکھنے سے ایک رومانس ایسوسیٹڈ تھا، ڈاکیے کا انتظار تھا، خط لکھا، جو لوگ خون سے خط لکھا کرتے تھے چاہے وہ مرغی کا ہی کیوں نہ ہو، اور پھر خط کا انتظار، پھر وہ ریڈ کلر کا ایک لیٹر باکس ہوتا تھا، اس کے اندر آپ جا کے خط ڈالتے تھے. پھر اس طرح کے کیریکٹرز کو میں نے اس کتاب میں دوبارہ کوشش کی ہے کہ معاشرے میں وہ دوبارہ واپس آ سکیں. ٹھیک. آپ نے تو بہرحال
جو کچھ لکھا ہے بھابھی کے بارے میں نہیں لکھا ہے نا, تو آپ نے کس کے بارے میں لکھا ہے؟ اچھا, اس کا میں نے ایک گھڑا گھڑایا جواب تیار کر رکھا ہے, جو میری غزل کا ایک شعر بھی ہے کہ آپ کی میوز کون ہے اور آپ کس کے بارے میں لکھتے ہیں. تو وہ شعر یہ ہے کہ وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے, کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں. تو یہ میں آپ کو غزل بھی پیش کرتا ہوں. عموماً میوز جو ہے اٹ از ناٹ اسینشیل, کہ یہ ضروری نہیں ہے اور لازمی نہیں ہے کہ وہ کوئی خاتونی ہو. مثلاً وہ کوئی ایک اچھا پھول بھی ہو سکتا ہے, خوشبو ہو سکتی ہے, ایک عطر ہو سکتا ہے, ایک اچھی میوزک کا سر ہو سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں اور آپ کو انسپریشن ملی, آپ کی کیفیت مہمیز ملا اس کو اور آپ نے شعر کہہ دیا. تو یہ تھوڑا ٹرانسینڈ کرتی ہے ایک صنف نازک سے. لیکن میں مانتا ہوں کہ زیادہ تر 99% شاعری جو ہے وہ پھر بھی اسی کیفیت کے ہوتی ہے. عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں ہی کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں. تو آپ کی زیادہ تر شاعری کس کے بارے میں ہے؟ اسی صنف کے بارے میں ہے نا؟ جی آف کورس رومانس کی شاعری تو پھر وہیں پہ جا کے رکے گی, اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے نہیں. تو لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عشق مجازی بھی جو ہے, انسانوں سے عشق جو ہے وہ خدا سے عشق کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے. اب یہ یہاں پہ مشتاق احمد یوسفی جو میرے مرشد تھے, اللہ جنت نصیب کرے, ہمارے عہد کے سب سے بڑے مزاح نگار, جن کو ہم اردو ادب کے ایک مزاح نگار کو انٹرنیشنل عالمی گلوبل لٹریچر کے سامنے فخر سے پیش کر سکتے ہیں. ان کا یہ جملہ ہے, میں اگر کہوں کہ صنف نازک سے عشق جو ہے وہ خدا سے عشق کی پہلی سیڑھی ہے, تو انہوں نے اس بارے میں کہا تھا کہ میاں اپنی مردانہ بدمعاشی کا کیا خوبصورت شاعری کی دلیل لے کر آئے ہو. واہ, آپ یاد آ گیا مجھے, پروین شاکر کا ذکر چل رہا تھا, تو پروین کے ایک شعر کے بارے میں یوسفی کا بڑا اچھا جملہ ہے. ان کا ایک شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات تھی اچھی میرے ہرجائی کی. تو اس کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی مرحوم کا جملہ ہے کہ پروین شاکر جیسی حساس دل شاعرہ سے ہمیں اس شعر کی توقع نہیں تھی, کیونکہ رات گئے رات ڈھلے اس شخص کا, اس ہرجائی کا گھر واپس پلٹ آنا اس سے آپ کی محبت نہیں ہے, بلکہ اس بدمعاش کی محض رہائشی مجبوری ہے. تو وہ رہائشی مجبوری کی وجہ سے واپس آتا تھا. اچھا, لیکن آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ اصل چھپا رہے ہیں؟ وہ اس پہ عباس عابد صاحب کا ایک شعر ہے کہ معافی چاہتا ہوں صاحبان دشت و دل, تمہیں پتہ ہے مجھے گھر بھی جانا پڑتا ہے. تو میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے گھر بھی جانا ہے, اور اس کے لیے کچھ. جمال احسانی کا بڑا اچھا شعر ہے کہ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا, کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے. تو آپ سب چیزیں کھول کے غزل میں نہیں بتا سکتے, کچھ ملفوف, کچھ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. تو آپ نے تھوڑا سا تجسس برقرار رکھنا ہے تاکہ سوچتے رہیں قاری کے کیا ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں, ایسے اشعار لکھنے ہیں کہ گھر میں جا کے ان کی وضاحت کی جا سکے. جی, اس پہ دوبارہ یوسفی کا جملہ یاد آ گیا. کہنے لگے کہ ایک 10-15 ہزار کے سامعین کا مجمع شاعری میں, وہی بات شاعری میں کی جائے تو مجمع اٹھ کے اور اچھل کے داد دیتا ہے. اگر وہی بات نثر میں کہیں تو پولیس تو دور کی بات ہے, پہلے گھر والے سر پھاڑ دیں گے. تو اس لیے شاعری میں لائسنس, پوئٹک لائسنس مل جاتا ہے آپ کو وہی بات کہنے کا. اور اب میرا ایک شعر ہے جو کہ میں نثر میں کہوں گا تو بیگم مجھے لازمی گھر سے نکال دیں گی. یہ اس اسلام کے اس اصول پہ ہے جو مردوں کو بڑا پسند ہے, واحد اصول. وہ یہ ہے کہ نہ دل کا اذن نہ دلدار کی اجازت ہے, نہ دل کا اذن نہ دلدار کی اجازت ہے, وگرنہ دین میں تو 4 کی اجازت ہے. تو اب یہ نثر میں نہیں کہہ سکتا, شاعری کے پردے میں کہہ سکتا ہوں. اگرچہ ہمارے شہر میں ہے منع عشق کا اظہار, ہمارے شہر میں ہے منع عشق کا اظہار, یہ اور بات کہ اشعار کی اجازت ہے. تو اظہار عشق, اظہار مدعا جو ہے, آپ اپنے دل کے مدعا کو شاعری کے پردے میں بیان کر سکتے ہیں, اور قابل دست اندازی بلکہ قابل دست درازی پولیس نہیں ہوگا وہ. تو یہ 4 والے پہ بھی آپ کی کوئی باز پرس نہیں ہوئی؟ باز پرس تو ہوئی ہے. مجھے یہ کہا گیا ہے بیگم کی طرف سے کہ جس مشاعرے میں میں تشریف فرما ہوں اس مشاعرے میں آپ یہ شعر نہ پڑھا کریں. تو عموماً میں ادھر سے وہ کرتا ہوں, لیکن آپ کا پروگرام جتنا وائرل ہے لازمی یہ بات پہنچ ہی جائے گی ان تک. اچھا, چلو کچھ ایک اور غزل اچھا میں پیش کرتا ہوں. بیٹھے ہیں چین سے, بیٹھے ہیں چین سے, کہیں جانا تو ہے نہیں, کہیں جانا, بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں,
ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، اور تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو، تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو، تم نے بھی یاد آنا ہے، آنا تو ہے نہیں، واہ کوشش کریں تو لوٹ ہی آئے گا ایک دن، وہ آدمی ہے گزرا زمانہ تو ہے نہیں، واہ اور وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے، کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں، واہ عہد وفا سے کس لیے خائف ہو میری جان، کر لو کہ تم نے عہد نبھانا تو ہے نہیں، واہ عہد وفا سے کس لیے خائف ہو میری جان، کر لو کہ تم نے عہد نبھانا تو ہے نہیں۔ اور آخری دو شعر ہیں اس غزل کے کہ دنیا ہم اہل عشق پہ کیوں پھینکتی ہے جال، ہم نے تیرے فریب میں آنا تو ہے نہیں۔ واہ اور ایک واہ، شعر سلیم بھائی آپ کی نظر کے، ارشاد، وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے، آپ بھی ذرا محتاط ہیں نا، وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے، فارس وہ تیرے جیسا دیوانہ تو ہے نہیں۔ واہ، یہ فارس کیوں؟ فارس میں سعودی عرب میں پڑھایا کرتا تھا، تو وہاں میرا جو چیئرمین تھے ان کے ایک نواسے 4 سالہ نواسے کو میں انگریزی پڑھاتا تھا، اس کا نام تھا فارس۔ مجھے اس کی ساؤنڈ ایفیکٹس بہت اچھے لگتے تھے، اس میں ایک واول ہے یعنی الف اور 3 کانسوننٹس ہیں یعنی فے، رے اور سین، تو میں اس کے ساؤنڈ ایفیکٹ سے اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا ایک دن میں نے تیرا نام اچک لینا ہے، تو میرے نام کے ساتھ سے میں نے رحمان اٹھایا ایک لفظ اور فارس یہاں سے لگایا، تو یہ رحمان فارس بن گیا، تو اس کے بعد سے بس یہ the rest is history۔ رحمان بار صاحب، عید کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ لکھا ہوگا، جی جی میں پیش کرتا ہوں، وہ اگر ہمیں سنائیں۔ میں پیش کرتا ہوں کچھ عید کے حوالے سے ایک دو اشعار کہ عید پھیکی لگ رہی ہے عشق کی تاثیر بھیج، عید پھیکی لگ رہی ہے عشق کی تاثیر بھیج، آ گلے مل یا لباس عید میں تصویر بھیج، واہ آ گلے مل یا لباس عید میں تصویر بھیج، تیری خوشبو اور کھنک میں خط سے کر لوں گا کشید، تیری خوشبو اور کھنک میں خط سے کر لوں گا کشید، چوڑیوں والے ہنائی ہاتھ کی تحریر بھیج، واہ چوڑیوں والے ہنائی ہاتھ کی تحریر بھیج۔ عموماً بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ عید پہ لوگ سو جاتے ہیں نماز پڑھ کے، تو گلیوں میں اگر آپ نکلیں تو بہت سنسان نظر آتی ہیں، اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ دیکھ کر ویران گلیاں خوف آتا ہے مجھے، اے خدا کوئی گداگر یا کوئی راگیر بھیج، واہ، اور میری آنکھوں کو نہ دے آدھی ادھوری بخششیں، خواب واپس چھین لے یا خواب کی تعبیر بھیج، تعبیر بے، خواب واپس چھین لے یا خواب کی تعبیر بھیج، عید کا تحفہ یہ کہہ کر اس نے واپس کر دیا، عید کا تحفہ یہ کہہ کر اس نے واپس کر دیا، میرے پیروں کے لیے پائل نہیں زنجیر بھیج، واہ میرے پیروں کے لیے پائل نہیں زنجیر بھیج، اور دوسرے مصرے کے گہرے راز کو فارس نہ کھول، اس غزل کو چپکے وادی کشمیر بھیج۔ واہ، آپ کی جو غیر معمولی مقبولیت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی ذات ہے یا کہ آپ کی شاعری ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ مقبولیت جو ہے وہ خدا داد ہی ایک عنایت ہے، عطا ہے۔ میں ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ شعر جو ہے وہ دعا، رضا اور عطا کا معاملہ ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں اچھے مقبول شعر کے لیے، خدا کی خدائے تخلیق کی رضا آپ کو عطا ہوتی ہے اور پھر آپ کو شعر عطا ہو جاتا ہے، اور تاثیر جو ہے وہ قوت بازو سے، مطالعے سے نہیں آ سکتی، تاثیر کہیں اور سے عطا ہوتی ہے۔ تو اور مقبولیت بھی یہی ہے کہ اب خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں خود کہتا ہوں کہ مجھ سے بہت بہتر شاعر موجود ہوں گے، لیکن اللہ نے مجھے 27 ممالک شاعری کے بلبوتے پر پھروا دیے، پاکستانی ایمبسیز، پاکستانی ڈائسپورا، پاکستانی جو ہمارے باہر تنظیمیں ہیں مختلف، وہ بلواتے ہیں، الحمدللہ بڑی عزت کے ساتھ بلواتے ہیں۔ تو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر مجھے بعض اوقات خود سمجھ نہیں آتی سلیم بھائی، اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ شعر کیسے چل نکلتے ہیں، یعنی وہ بنیان المرصوص میں اللہ نے ہمیں جو بہت بہترین کامیابی عطا کی، اس پہ میں نے کچھ اشعار کہے تھے کہ جو تھے امن کے حوالے سے، جب ہم نے پڑوسی کو اچھے 2-4 تھپڑ رسید کر دیے تھے، اس کے بعد امن کے حوالے سے اشعار تھے، لیکن وہ دونوں طرف، سرحد کے دونوں طرف بہت زیادہ وائرل ہوئے۔ تو وہ کیا اشعار تھے؟ وہ اس میں سے میں 2 اشعار پیش کر دیتا ہوں۔
کہ بہت سے کام رہتے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، بہت سے کام رہتے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، کروڑوں لوگ بھوکے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، واہ، کروڑوں لوگ بھوکے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، بھلا اقبال و غالب کا کہاں بٹوارا ممکن ہے، بھلا اقبال و غالب کا کہاں بٹوارا ممکن ہے، کہ یہ سانجھے اثاثے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، واہ، کہ یہ سانجھے اثاثے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، کھلونوں والی عمروں میں انہیں ہم موت کیوں بانٹیں، کھلونوں والی عمروں میں انہیں ہم موت کیوں بانٹیں، بڑے معصوم بچے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، واہ، تو یہ امن اور محبت، دیکھیے انسان کی فطرت میں امن اور محبت خدا نے اس کا پرتو، اس کا عکس، اس کی کیفیت گوند کے رکھی ہے۔ تو آج کل بھی دنیا کے جو حالات ہیں، عید پہ میری تو ایک درد دل رکھنے والے اس پلانٹ کرۂ ارض کے شہری کی حیثیت سے، ہمارے پاس تو یہاں اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے، تو میری دعا ہے کہ خدا امن و سلامتی قائم رکھے جہاں جہاں جس قبیلے کے، جس فرقے کے، جس مذہب کے اور جس قومیت کے لوگ ہیں، خدا ان کو اور ان کے بچوں کو اپنی خاص الخاص حفظ و امان میں رکھے اور امن اور محبت اور بھائی چارے کا دور دورہ ہو۔ آمین آمین۔ اچھا، نہیں آپ پانی پی لے، لیکن آپ سے اور بھی سننا ہے ہم نے غزلیں۔ صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی، کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے، کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ اس شعر کے حوالے سے ایک مختصر کہانی ہے، وہ میں آپ کو پیش کیے دیتا ہوں۔ احمد مشتاق اس وقت عصر حاضر میں بہت بڑا نام ہے، ہیوسٹن میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ شعر سن کے کہا کہ اس شعر کو موت زندہ رکھے گی، تب مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں ایک بار میانی صاحب گیا تو یہ میں نے کتبوں پہ لکھا ہوا شعر دیکھا۔ پھر ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ وہ دلیپ کمار فوت ہوئے تو یہ ان کے اخباروں نے اور ان کے ٹیلی ویژن چینلز نے یہ شعر چلایا۔ ان کے کرکٹر ریٹائر ہوئے تو ان کی فیملی نے ٹویٹ کیا، تو تب مجھے پتہ چلا کہ جب کوئی کہانی، چاہے وہ کریئر کی ہو، چاہے وہ محبت کی ہو، چاہے وہ زندگی کی ہو، جب وہ ختم ہوگی تو یہ شعر کہیں نہ کہیں سے در آتا ہے۔ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے، تمہارا غم بھی کسی طفل شیر خوار سا ہے، کہ اونگ جاتا ہوں میں خود اسے سلاتے ہوئے۔ اور اگر ملے بھی، یہ دفتر کی مصروفیت کے حوالے سے تھا، کہ اگر ملے بھی تو ملتا ہے راہ میں فارس، کہیں سے آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے، کہیں سے آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے۔ دفاتر کی مصروفیات پہ آپ بھی ایک ماشاءاللہ مصروف پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا تو صبح دوپہر شام یہی چلتا ہے، تو یہ جو بیلنس رکھنا ہے اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ۔ تو دفتر کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے جب آپ کی ان ایکٹیویٹیز اور ان مصروفیات کو دیکھ کے؟ میں عموماً سیگریگیشن پہ یقین رکھتا ہوں، میں یعنی 9 سے 5 میں شاعری مکس نہیں کرتا، اور عموماً میری وہاں پہ شناخت جو ہے وہ شاعر کے طور پہ میں عموماً اوائڈ کرتا ہوں۔ اس پہ مرتضیٰ برلاس کا بڑا اچھا شعر ہے کہ دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں، دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں، افسروں میں شاعر ہیں، شاعروں میں افسر ہیں۔ تو یہ جو شناخت کا المیہ ہے کہ آپ افسروں میں بیٹھے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہے تو شاعر جا بندہ انہیں کی کام کرنا ہے، اور جب آپ شاعروں میں بیٹھے ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں مشاعروں میں اس وجہ سے بلوایا جاتا ہے کیونکہ یہ افسر ہے۔ تو یہ ایک شعر میں آپ کو اور پیش کرتا ہوں اس پہ، جو کہ ایک سرکاری، ایسے تمام سرکاری افسروں کا یا تنخواہ دار طبقے کا المیہ ہے کہ جو شاعری بھی کرتے ہیں اور جو تخلیق میں بھی ہیں، کہ کب جنوں کم ہے میرا، کب جنوں کم ہے میرا، کب چاہ تھوڑی ہے میری، کب چاہ تھوڑی ہے، کب جنوں کم ہے میرا، کب چاہ تھوڑی ہے میری، عشق کر تو لوں مگر تنخواہ تھوڑی ہے میری۔
کب جنوں کم ہے میرا، کب چاہ تھوڑی ہے میری، عشق کر تو لوں مگر تنخواہ تھوڑی ہے میری، کیوں نہیں ہے میری قسمت میں سحر کا رنگ و نور، کیوں نہیں ہے میری قسمت میں سحر کا رنگ و نور، کیا دعائے شب میرے اللہ تھوڑی ہے میری، کیا دعائے شب میرے اللہ تھوڑی ہے میری۔ تو یہ بعض اوقات آپ کے جو ایون آپ کے تخلص سے، آپ کے پروفیشن سے آپ کو شعر سوجھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے مزے کی بات ہے، ایک شاہ نصیر شاعر تھے کلاسک میں، تو ان کا ایک شعر تھا جس کے بارے میں نظم طباطبائی نے لکھا ہے شرح غالب میں کہ آپ کا تخلص بھی ایک ایسی کھڑکی ہے جس سے آپ کو مضمون سوچ سکتا ہے۔ تو نصیر کا تخلص اگر نصیر نہ ہوتا تو یہ والا پروورب ضرب المثل شعر انہیں نصیب نہ ہوتا۔ وہ شعر ہے کہ خیال زلف دوتا میں نصیر پیٹا کر، خیال زلف دوتا میں نصیر پیٹا کر، گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ شعر اس وجہ سے سوجا ہے کیونکہ ان کا تخلص نصیر تھا۔ تو آپ نے تخلص کے حوالے سے بات کی تھی، تو تخلص بھی ایک کھڑکی ہوا کرتا ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں، خاص طور پہ میں جیو کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے، خاص طور پہ جیو نے جو ایک مشاعروں کا سلسلہ لے کر آئے، عید مشاعروں کا جو سلسلہ ہے، اس وجہ سے مشاعرہ ایز این انسٹیٹیوشن ہمارے معاشرے میں دوبارہ بحال ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہ اس قدر خوبصورتی ہے، انگریزی، فرینچ، جرمن، اسپینش، اٹالین، کسی زبان میں، رشین زبان میں لٹریچر تو موجود ہے، لیکن یہ واحد ہمارا انسٹیٹیوشن ہے جو فارسی اور عربی اور اردو میں ہے کہ چند لوگ یا ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ شاعر شعر سناتے ہیں اور سب لوگ اس پہ واہ واہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، ایک ایسی روایت، خوبصورت ترین روایت ہے کہ جس پہ ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے، اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ مبارکباد کا مستحق۔ مشاعرے کا رجحان کم نہیں ہوا ہے پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں بڑی ذمہ داری سے سلیم بھائی، آفٹر ہیونگ ریسائٹڈ سو مینی مشاعراز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ میں بہت اعتماد، بڑے بھروسے، بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑے فخر اور ناز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج جتنی بڑی مقدار میں، جتنی بڑی تعداد میں اور جتنی شدت کے ساتھ نئی نسل اردو زبان و ادب سے جڑی ہے، یہ 350 سال کی اردو زبان و ادب کی تاریخ میں ممکن نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ریل کلچر ہے، میں اس کو ریئلزم کہتا ہوں، ریئلزم نہیں ریئلزم، ریئلزم کی وجہ سے اب آپ کے پاس جو ٹائم سلاٹ بچا ہے وہ 15 سے 20 سیکنڈ ہے۔ ہمارا اٹینشن سپین، ہماری توجہ کا ارتکاز جو ہے نا وہ 20 سیکنڈ کا رہ گیا۔ ہم نے ریل آگے سوئچ اوور کرنی ہے، اس میں آپ نہ تو افسانہ سنا سکتے ہیں، نہ فلم دکھا سکتے ہیں، نہ شارٹ سٹوری پڑھ سکتے ہیں، نہ ٹاک شو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایک شعر سنا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جس کا بریک اپ ہوتا ہے لڑکے لڑکی کا، وہ کوئی ایک دکھی روتا ہوا شعر جو ہے وہ اسٹیٹس پہ لگا دیتا ہے، somebody who falls in love، وہ اس کے حوالے سے شعر لگا دیتا ہے۔ اب ہمارے شاعر ماشاءاللہ خود کفیل ہیں اس معاملے میں، ان کے پاس ہر موضوع سخن پہ شعر موجود ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے شاعری پلٹ کے آئی ہے، اور اس کی وجہ سے چونکہ ویوز ملنے لگے، اب الحمدللہ میری بھی ویڈیو جو ہے وہ ایوریج 3-4 ملین کر لیتی ہے، تو ویوز کی بات کر رہا ہوں، ٹک ٹاک بن گیا۔ لیکن اس کا ایک فلپ سائڈ بھی ہے، اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ شاعر جو ہے اس کو تربیت گاہ بھی ہونا چاہیے، وہ ایک بڑے اعلیٰ عرفہ پیڈسٹل پہ، ایک مسند پہ متمکن ہے، تشریف رکھتا ہے، میں تو کہتا ہوں ایک معیار ہے ایک، اور اس کو چاہیے کہ اپنی آڈینس جو آئی کیو لیول میں 99% اس کے لیول پہ نہیں ہے، ان کو دعوت دے کے وہ اوپر اٹھیں اور اس کے لیول پہ آ کے اس سے ملاقات کریں، جہاں پہ شاعر اور قاری یا سامع مل کے شعر کی تکمیل کریں۔ ہو یہ رہا ہے which is very unfortunate، اور بہت سیڈ ہے یہ کہ شاعر اس زمین پہ، اس سطح پہ اتر رہا ہے کہ جہاں کراؤڈ اس کو کھینچ تان کے اپنے لیول پہ لے کے آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے شاعری کا معیار مشاعروں میں بعض اوقات کچھ تنزلی کا بھی شکار ہے، اور اس میں زوال آمادہ بھی ہے، زوال پذیر بھی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر کو ایک مدرس بھی ہونا چاہیے، ایک سکھانے والا ہونا چاہیے، ایک تربیت گاہ ہونی چاہیے کہ جب آپ مشاعرے میں آئے تھے آپ باادب ہو کے بیٹھے، اور جب آپ نکلے تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے گئے۔ مشاعرے بہت ہو رہے ہیں، آپ خود ہم لوگ اکٹھے کراچی ٹریول کرتے ہیں، تو
نیشنل اور انٹرنیشنل لٹری فیسٹیولز بہت ہوتی ہیں، کانفرنسز بہت ہوتی ہیں، مشاعرے بہت ہوتے ہیں، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ معیار والے بھی شاعر ہیں اور غیر معیاری شاعر بھی موجود ہیں۔ اچھا، آپ تو نثر لکھتے ہیں، تو نثر کی کیا صورتحال ہے نوجوان نسل میں؟ جی، میں بلکہ حال ہی میں الحمدللہ ملک کے سب سے موقر، سب سے معتبر اخبار جنگ پہ میرا ایک خاکوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پرسنالٹی اسکیچز کا، کیری کیچرز کا۔ تو خاکہ عجیب صنف سخن ہے کہ جس میں آپ ایک شخصیت کو اس کی تمام تر پہلو بیان کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نثر کی آڈینس زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل تو کالم نگار اپنا کالم پڑھ کے، یعنی اتنا سنا بھی جاتا ہے وہ پڑھنے کے علاوہ، کالم نگار اپنی آواز میں پڑھ کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ کالم آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ سہیل صاحب کا یا سلیم صافی کا کالم سن رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے ہیں۔ تو اس طرح دو مختلف حصیات جمع ہو جاتی ہیں۔ نثر کی مارکیٹ قائم ہے، اور نثر میں بات کہنے کا آپ کا مارجن بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس وہ ہورائزن، آپ کا کینوس بہت وسیع ہے جس پہ آپ پینٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرا چونکہ خاکہ نگاری میرا پیشن ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی آپ ایکسپیکٹ کیجئے کہ آپ پر بھی لکھا جائے گا جلدی انشاءاللہ۔ اچھا، قبل اس کے کہ ہم پروگرام کلوز کریں تو اگر ایک آخری غزل آپ عنایت فرمائیں۔ میں ایک، آپ اس کی بہر ذرا دیکھیے گا کہ رات آ بیٹھی ہے پہلو میں، رات آ بیٹھی ہر پہلو میں، ستاروں تخلیہ، ستاروں تخلیہ، رات آ بیٹھی ہے پہلو میں ستاروں تخلیہ، اب ہمیں درکار ہے خلوت سو یارو تخلیہ۔ واہ! اور دیکھنے والا تھا منظر جب کہا درویش نے، دیکھنے والا تھا منظر جب کہا درویش نے، کج کلاہو بادشاہو تاجدارو تخلیہ، واہ! کج کلاہو بادشاہو تاجدارو تخلیہ۔ اور ان کی آنکھیں تک رہا ہوں اپنی دو آنکھوں سے میں، ان کی آنکھیں تک رہا ہوں اپنی دو آنکھوں سے میں، تخلیہ دنیا کے باقی سب نظارو تخلیہ، تخلیہ، واہ! اور چار جانب ہے ہجوم ناشنایان سخن، چار جانب ہے ہجوم ناشنایان سخن، آج پورے زور سے فارس پکارو تخلیہ، آج پورے زور سے فارس پکارو تخلیہ۔ بہت شکریہ رحمان فارس ہمیں وقت دینے اور ہمیں اپنی شاعری سے اور اپنی گفتگو سے محظوظ کرنے کے لیے اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ ہم بھی تخلیہ مانگتے ہیں آپ سے اور اجازت مانگتے ہیں، تو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔